अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकatuh। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ आप सबकी दुआओं से। आज की जो ये वीडियो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ही ज़्यादा करीब समझ लीजिए इस वीडियो को आप सब, क्योंकि इसमें कैसे अल्लाह वालों को शहादत की मौत अता होती है और किस तरीके से जो जुल्म करता है अल्लाह किस तरीके से उनका दिल फेरता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज की ये जो वीडियो है ईमान को जगमगा देने वाली ये वाक़या है। 3 खूबसूरत अल्लाह वाले बहादुर भाई, ईसाई बादशाह और ईसाई लड़की का है ये वाक़या। क्या क्या जुल्म किए ईसाई बादशाह ने उन पर, जानने के लिए हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मुल्क शाम से इस्लाम का एक लश्कर जिहाद के लिए रोम जा रहा था। रवाना जब हुआ उस लश्कर में 3 खूबसूरत सगे भाई शामिल थे। तीनों बहुत बहादुर थे, जंगे महारत उनको हासिल थी, बहुत खूबसूरत थे। उसके अलावा अल्लाह के महबूब बंदे थे, अल्लाह ताला पर यकीन रखने वाले, वो आबिद और जाहिद थे। अब जब ये लश्कर पहुंचा ईसाई बादशाह के महल में तो वो मुसलमान बहुत सख्ती में थे। वहाँ जो मुसलमान थे वो बहुत सख्ती में थे। उन्होंने वहाँ पहुंचकर नारे तकबीर बुलंद किया। उन्होंने वहाँ पहुंच के कहा, ए मुसलमान भाइयों, अब तुम ना घबराओ, हम तुम्हारी मदद को पहुंच चुके हैं। अब हमारे पीछे पीछे रहो, हम इंशाअल्लाह इन दुश्मनों के लिए काफ़ी हैं। अल्लाह ताला के नाम से उन्होंने जंग शुरू करी। नाराए तकबीर लगाते हुए जंग के मैदान पर दुश्मनों पर हमला कर दिया और कामयाब भी हो रहे। जब बादशाह तक उन तीनों भाइयों के बहादुरी के किस्से पहुँचे, उसने सोचा ये कौन से भाई हैं, इनको हमारे दरबार में लाया जाए। अब बादशाह के दरबार में उनको लाया गया। उनसे कहा गया कि उस बादशाह ने हमने तुम्हारी बहादुरी का किस्से सुने हैं, तुम्हें जंग के मैदान में जिस तरीके से लड़ाई करी, बस तुमसे हम कहते हैं दीन इस्लाम छोड़ के हमारा दीन कबूल कर लो। बादशाह के उनके ये अल्फाज सुनकर उन तीनों मुसलमान भाइयों ने बहुत बहादुरी से जवाब दिया, हम अपने दीन को नहीं छोड़ सकते। इस दीन के खातिर सर कटाना हमारे लिए बहुत बड़े शहादत की बात है। तुम हमारे साथ कुछ भी करो, हम अपने दीन से नहीं हटेंगे, क्योंकि ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि 3 बड़ी बड़ी देगें लेके आओ, उन देगों में तेल डालो के आग जला दो। जब तेल खूब गर्म हो जाए और खौलने लग जाए तब मुझे इत्तला कर देना। जल्लादों ने हुक्म पाते ही दौड़ना शुरू करा और 3 देगे लेके आ गए और जैसा कि बादशाह ने हुक्म दिया था अपने जल्लादों को, वैसा ही उन्होंने किया। देगों में तेल गरम कर दिए। उन्होंने बिल्कुल भी पीछे कदम नहीं हटाए, उनके कदम नहीं डगमगाए। बादशाह ने उनको लालच दिया और कहा, हमारे दीन को कबूल कर लो, अब भी वक्त है। उन पर उनकी धमकी और लालच का असर नहीं हुआ। अब बादशाह को बहुत गुस्सा आया। बहादुर नौजवान पर बादशाह की बात का कोई असर नहीं हुआ। बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया कि उसे उबलते हुए तेल में डाल दो। हुक्म पाते ही जल्लाद आगे बढ़ा और उन्होंने उस नौजवान को तेल में डाल दिया। आन की आन में उनका सारा जिस्म जल गया, गोश्त जल गया और तेल में उसकी हड्डियां नज़र आने लगी। लोगों को नज़र आ रहा था कि उसका जिस्म जल गया है, लेकिन अल्लाह ने उस नेक बंदे को जैसे ही गरम तेल में गोता लगाया और वो जन्नत की नहरों में पहुंच गया। उसे हमेशा की ज़िंदगी मिल गई थी और जामे शहादत की ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी उसकी। फिर बादशाह ने उसके छोटे भाई को बुलाया।
اسے بھی لالچ اور دھمکی دی اور اس نے کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارا حشر بھی تمہارے بڑے بھائی کی طرح ہوگا۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا ہم تو کب سے جام شہادت نوش کرنے کے لیے بیتاب ہیں۔ ہمیں نہ تو دولت شہرت چاہیے نہ ہی ملک اور حکومت، کیونکہ ہمارا مقصد راہ خدا میں جان دینا ہے۔ ہمیں موت تو خوشی سے قبول ہے لیکن دین اسلام سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس دوسرے بھائی کو بھی حکم ملا اس کو بھی تیل میں ڈال دو۔ اس عظیم مجاہد کو ابلتے تیل میں ڈال دیا جلادوں نے، اور اس کی روح بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پرواز کر گئی۔ اس کا خواب بھی پورا ہو گیا کیونکہ اس کی جان ایمان پر گئی تھی اور خدا کی راہ میں گئی تھی۔ پھر بادشاہ سب سے چھوٹے مجاہد کی طرف آیا جس کا چہرہ عبادت سے نور کے چمک سے چمک رہا تھا اور وہ سکون سے کھڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اپنے پاس بلایا، اسے خوب لالچ دیا، ہر طرح کے بہانے استعمال کیے کہ یہ دین سے ہٹ جائے، لیکن بادشاہ کا ایک بھی لالچ اس پر نہیں چلا اور اس جوان کے ایمان کو بھٹکا نہ سکا۔ بادشاہ کو غصہ آنے لگا، وہ اس بہادر انسان کے خلاف کچھ فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کا ایک وزیر آیا۔ بادشاہ سلامت، اگر میں اس کو اپنے دین سے ہٹا دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ بادشاہ نے کہا میں تمہیں مزید ترقی دوں گا اور تمہیں انعام کرام سے نواز دوں گا، مگر یہ تو بتاؤ تم اس نوجوان کو کس طرح بھٹکاؤ گے جب یہ موت سے نہیں ڈرتا؟ پھر ایسا کون سی چیز ہے جو اس مجاہد کو اس کے دین سے پھرا دے گی؟ اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت، یہ عرب کے لوگ حسین عورتوں کے شہادت ہوتے ہیں بہت، اور ان کی طرف بہت جلد مائل ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، پورے روم میں کوئی لڑکی میری لڑکی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میری بیٹی کے چرچے پورے روم میں ہیں۔ اب اس نوجوان کو میرے حوالے کر دی، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ مجھے امید ہے میری بیٹی اپنے حسن جمال سے اسے گھائل کر دے گی اور یہ اپنے دین سے ہٹ جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں 40 دن کی مدت دیتا ہوں، اگر تم اسے عیسائی بنانے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اتنا بڑا انعام دیا جائے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ وزیر اس کو اپنے گھر لے گیا۔ گھر پہنچ کر اس کی بیٹی نے کہا ابا جان، آپ فکر مت کریے، اس نوجوان کے لیے میں کافی ہوں، میں چند ہی دنوں میں اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لوں گی۔ اس لڑکی نے اسلام کے مجاہد کو بہت بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ سارا دن نماز پڑھتا اور اسی طرح ساری رات تلاوت میں گزر جاتی۔ اس نوجوان نے کبھی بھی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا، بس ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے، اب 40 دن کی مدت ختم ہونے والی تھی۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور پوچھا اس نوجوان کا کیا حال ہے، کیا اس نے دین اسلام چھوڑ دیا؟ وزیر نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو اس کام پر لگایا ہوا ہے، میں اسے معلوم کر لیتا ہوں کہ اسے کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وزیر اپنی بیٹی کے پاس آیا اور پوچھا بیٹی، اس نوجوان کا کیا حال ہے؟ لڑکی نے جواب دیا ابا جان، یہ تو ہر وقت گمسم رہتا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے اس شہر میں اس کے 2 بھائیوں کو مار دیا گیا ہے، یہ ان کی یاد میں غمگین رہتا ہے اور میری طرف بالکل نہیں دیکھتا۔ اگر ایسا ہو جائے ہمیں اس شہر سے دوسرے شہر میں روانہ کر دیا جائے اور بادشاہ سے
اور کچھ دنوں کی مہلت لی جائے تو اس نے شہر میں جانے کے بعد نوجوان کے غم کم ہو جائیں گے اور پھر میں اپنی طرف مائل کر لوں گی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر باپ کو غیرت نہیں آئی، بلکہ الٹا وہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کو ساری صورتحال بتا کے اور وقت بڑھوا لیا اور دونوں کے لیے کسی دوسرے شہر میں رہنے کا انتظام کر دیا۔ بادشاہ نے دونوں بات قبول کر لی، ان دونوں کو دوسرے شہر میں بھیج دیا گیا اور کہا کچھ دنوں کی مزید مہلت دے دی۔ ایک ہی کمرے میں حسین اور جمیل لڑکی اور یہ اللہ کا بندہ، اللہ پر یقین رکھنے والا، پرہیزگار، عبادت گزار نوجوان ایک ساتھ رہنے لگے۔ وہ لڑکی روزانہ نئے نئے انداز سے بناؤ سنگھار کرتی تھی، نوجوان کو بھٹکانے کی کوشش کرتی، لیکن اللہ کا وہ نیک بندہ نماز اور تلاوت میں مصروف رہتا۔ اس کی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں ہوتی، وہ ایک نظر بھی اس نامحرم لڑکی کو نہ دیکھتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، مدت ختم ہونے میں 3 دن باقی تھے۔ اس لڑکی نے جب دیکھا گناہ کے راستے ہونے کے باوجود وہ عظیم نوجوان اپنے رب خوف سے اور اپنے دین اسلام کی وجہ سے میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا اور اپنے پروردگار کی محبت میں مگن رہتا ہے، تو وہ لڑکی اس سے متاثر ہو گئی اور دین اسلام کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ گئی، محبت پیدا ہو گئی اسے دین اسلام سے۔ ایک رات وہ لڑکی اس نوجوان کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے شرم و حیا کے نوجوان، عظیم اور پاک دامن نوجوان، میں تمہاری عبادت اور پاک دامنی سے بہت متاثر ہوئی ہوں اور اب میں تمہارے دین سے محبت کرنے لگی ہوں کہ جس کی تعلیمات یہی ہے کہ کسی غیر محرم کو دیکھا نہ جائے۔ تو جس دین میں اتنی پیاری بات بتائی گئی ہو جو دین حق ہے، میں اپنے مذہب سے ہٹ کر تمہارے دین میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے دین میں داخل کر لیجیے۔ اس لڑکی نے سچے دل سے عیسائیت سے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اب نوجوان نے اس لڑکی سے کہا، ہمارے لیے اس ملک سے نکل جانا چاہیے، بہتر ہے، ورنہ جس سے تمہارے اسلام کی خبر بادشاہ کو پہنچے گی وہ تمہاری جان کا دشمن بن جائے گا۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے ہم اس ملک سے دور چلے جائیں؟ اس لڑکی نے کہا، اب آپ بے فکر رہیے، میں آج رات ہی سارا انتظام کر لوں گی، آپ تیار رہنا، ہم آج رات ہی اس اسلامک ملک کی طرف روانہ ہوں گے۔ جب رات ہوئی تو نوجوان بالکل تیار تھا، کیونکہ آج رات اسے اپنے ملک کی طرف روانہ ہونا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی آئی اور کہنے لگی، جلدی چلیے، باہر ہمارے گھوڑے تیار ہیں، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور دوسرے ملک کی جانب چلے گئے۔ جب کافی رات بیت گئی تو انہیں اور گھوڑوں کی آواز آئی۔ آواز سن کر وہ نیو مسلم لڑکی گھبرا گئی۔ اس نے سوچا دشمن ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی، اے نیک سیرت نوجوان، اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو جس پر ہم ایمان لائے ہیں، وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے نجات دلا دے۔ ابھی وہ لڑکی بات کر رہی تھی کہ چند گھوڑ سوار ان کے قریب آئے اور انہیں دیکھ کے یہ بہت حیرت ہوئی، کیونکہ یہ آنے والے گھڑ سوار پر جو لوگ تھے اس لڑکے کے 2 بھائی تھے اور ان کے ساتھ چند نورانی چہرے والے اور گھڑ سوار بھی تھے۔ جب نوجوان نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو محبت سے ان کی طرف لپکا، انہیں سلام کیا اور پوچھا،
اے میرے بھائیوں، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، جب ہم ابلتے تیل میں غوطہ لگا دیا گیا تھا تو ہم سیدھا جنت الفردوس میں جا نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے قرب خاص اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا، اور ہمارے ساتھ ملائکہ کی ایک جماعت آئی ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ تمہاری شادی اس نیو مسلم لڑکی سے، خوش قسمت لڑکی سے کر دی جائے جس نے ابھی اسلام کو قبول کیا ہے۔ ہم تمہاری شادی کرانے آئے ہیں۔ فرشتوں کی نورانی بارات کی موجودگی میں اس عظیم نوجوان اور اس خوش قسمت لڑکی کا نکاح کر دیا گیا۔ پھر وہ دونوں بھائی چلے گئے، اور اب یہ دلہا دلہن اس قافلے کو کافی دور تک دیکھتے رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس ویڈیو سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ سب کا خاتمہ اللہ پاک ایمان پر رکھے اور شہادت کلمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ میرے لیے بھی دعائیں کیجیے کہ میرا بھی ایمان پر خاتمہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ایمان محفوظ رکھے ہم سب کا۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ۔